बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। हमेशा बहुत सी ऐसी खबरें प्रोग्राम के आगाज़ पे और दिन भर में हमारे सामने आती हैं जिसमें कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आवाम को नागवार गुजरती हैं, लेकिन आज बहुत सारी अच्छी खबरें ही मैं कह सकती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लोगों के लिए जो अच्छी खबरें आज रहीं और मुमकिन तौर पे आइंदा भी जारी रह सकती हैं, वो ये है कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच गया। इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर जो कदगन थी वो हट गई, मुलाकात हो गई। ये अलग बात है कि उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी एक और अहम खबर यही है कि जी ईद के बाद एहतजाज ही होगा, इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने इशारा दे दिया है। हुकूमत के लिए जो बेहतरीन चीज हमें नजर आई कि किसी सतह पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कदम आगे बढ़ाया। क्या यह मुमकिन हो पाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अवाम के लिए जो अच्छी खबर वो ये है कि कल तक ये बताया जा रहा था कि कीमतें कम नहीं हुई, 23 मार्च का ऐलान था कीमतें कम नहीं हुई, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कीमतें बहुत जल्द बिजली की जो है वो कम हो जाएंगी। इसके ऊपर वफाकी वजीर तवानाई ने जो है वो ऐलान किया है। क्या ये ऐलान जो है या ये वादा जो है ये वफा होगा या नहीं होगा, इकोनॉमी की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, बुरी खबर नहीं, आज अच्छी खबर से शुरू करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बेहतरीन लीडर होने का किरदार अदा करने का जो है ना वो फैसला कर लिया है। अच्छी खबर से शुरू करें। ये आपका ये नहीं पता चलता कि आप तबसरा कर रही हैं कि तंज कर रही हैं। मैं सवाल कर रही हूं। नहीं, वो जिस तरीके से आपने मेरी थोड़ी सी माफ कीजिएगा हंसी निकल गई। बिल्कुल ऐलान उन्होंने किया, मगर मैं इसको इतना संजीदगी से इसलिए नहीं ले रहा कि अगर इन्होंने ये संजीदा थे इस सलामती कौंसिल की इजलास के अंदर अपोजिशन को बुलाने में, तो क्या हर्ज था? अभी भी जो मुलाकात अगर होगी उसी शर्त पे होगी ना कि वो इमरान खान से मिल पाएंगे, पूछ पाएंगे कि जनाब हमने इजलास में क्या हमारा एजेंडा होगा। इन्हीं अगर ये क्या हर्ज था कि पहले ही ये शराइत पूरी कर लेते, तो जब पहले नहीं की तो अब कर लेंगे। समटाइम्स वो माहौल नहीं बनता, अब वो माहौल मेरे ख्याल खराब हो चुका है। और बहुत ही मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात भी है और तशवीशनाक बात भी है कि इस वक्त आप देखें, इस वक्त मुल्क जो है सिक्योरिटी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से बहुत बुरी सूरत हाल से गुजर रहा है। ये तवातर के साथ जो है ना ये धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान की बहुत ही कशीदा है, हम बहुत मोहतात रह के, बल्कि यहाँ तक कि मीडिया पे इल्ज़ाम लगता है कि हम वहाँ की अक्कासी नहीं कर पाते हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है। सिर्फ जाफर एक्सप्रेस पे जैसा कोई वाक़या होता है तो हम एकदम से जाग के उसके ऊपर बलूचिस्तान पे नजरें जाती हैं। पर अब ये एक रूटीन बन गई है, रोज़ के ये वाक़यात हो रहे हैं। केपी में भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। और ये सूरत हाल क्या है इस वक्त? लीडरशिप किधर है? लीडरशिप ये है कि इमरान खान तो वो ज़ाहिर है जेल में है, उनको एक बतौर कन्विक्टेड के भी जो उनके हकूक हैं मुलाकात के, हाँ, वो ही नहीं हो पाते कि जी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, फिर करवा दी जाएगी तो जज साहब ये कह देते हैं कि जी इसके बाद जाके कोई बाहर जाके ना बताए कि क्या हुआ। शो बनाने की क्या जरूरत है? ये तशरीह हुकूमत कर रही है कि जो पीटीआई के अब लोग कह रहे हैं कि जज साहब ना ऐसा कहा है ना वो ऐसा कह सकते हैं कि आपने बाहर जाके बात नहीं करनी। कोई उन्होंने कहा नहीं कि आप जेल के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट करें, वैसे मना नहीं किया। बहरहाल कंट्रोवर्सी इस बात पे चल रही है कि एक बड़ी पार्टी का लीडर आपका वो गैर फाल है, दूसरी बड़ी पार्टी के जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे वो सदारती अवार्ड जो है वो देखे, सदारती अवार्ड पे भी वैसे तो बहुत कुछ कहना है, फिर किसी और दिन कह लेंगे, मगर उनकी मैंने देखा कि बड़ी उनकी सेहत कोई ठीक नहीं है, उनका उनसे तकरीर भी नहीं हो पा रही थी, लुकनत बहुत और बड़ी उनकी मुझे उनकी सेहत के हवाले से मुझे लगा कि वो इतने सेहतयाब नहीं हैं। ये हमने कल खबर की थी कि उनको एक नई लाहौर हेरिटेज अथॉरिटी बनाई गई है, उसका पेट्रन इन चीफ बनाया गया है। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि तमाम ये कुछ 60 के करीब शहर हैं जहाँ ये सकाफती जो हैं विरसा वहाँ मौजूद है। लाहौर का पुराना शहर है, पेशावर का है, मुल्तान का है, और भी कई शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे देहात, वहाँ पे इस तरह की अगर कोई नवाज शरीफ जैसा बड़ा आदमी जब करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई SIFC से ज़्यादा सिफारिशें लड़ रही है ना किसी हिस्सा बनने की,
تو وہ اس اتھارٹی کا ہر کوئی نواز شریف صاحب کے قریب ہونا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس اتھارٹی میں آنے کے بعد نواز شریف سے ایکسیس ہو گئی تو میاں شہباز شریف سے بھی ہو جائے گی، ان کی صاحبزادی سے بھی ہو جائے گی، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے۔ مگر دیکھنے والے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اتنے بڑے 3 ٹائم پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اس کا جو ایجنڈا ہے نا اس ہیریٹیج اتھارٹی کا، لاہور میں 5 پارکنگ لاٹس بھی بنانے ہیں۔ کیا جی اتنے بڑے وزیر اعظم کو پارکنگ کی ٹکٹوں پہ لگا دیا ہے، اب یہ میمز بن رہی ہیں، اب کیا میں تو اس طرح کی گستاخی نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے۔ باقی درانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ درانی صاحب، یہ جو میں نے منظر کشی کی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شرمندہ ہی ہو سکتا ہوں، کہوں کیا لیکن بہرحال آج وہ آرڈر ملا ہوا ہے کہ اچھی باتیں آپ نے بھی کرنی ہے اور ہم نے سب نے کرنی ہے۔ تو بات اس کی یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ دیکھیں، زرداری صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ یہ وقت ہے کہ میاں صاحب کو بلوچستان اور پاکستان کے اندر مفاہمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اور ہمارے دوستوں نے بھی اس بات کو آگے بڑھایا، لیکن وہ ابھی بس کلچرل مفاہمت کی طرف چلے گئے ہیں، ادھر تو نہیں گئے۔ اور یہاں جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہ بہت ہی ایک افسوسناک میٹنگ تھی کہ ہم دہشت گردی کے چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے قوم اکٹھے ہونے جا رہی تھی، اور قوم اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وزیر اعظم نے جو تقریر شروع کی وہ انہوں نے شروعی اپوزیشن پہ تنقید سے کی جی، اور اس سے بڑی تنقید جو تھی وہ آرمی چیف نے خود ان کے اوپر کی کہ بھئی جو گورننس کے گیپس ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور میں اس موقف سے بالکل سہمت ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ سول اتھارٹیز اور جو سویلین فورسز ہیں وہ فرنٹ رول پہ ہوتی ہیں، اور اس کے بیک اپ میں ان کیس جو ہے وہ پھر فوج کو بھی آنا پڑتا ہے۔ یہاں تو ہم نے سب کچھ فوج کے اوپر ڈال دیا، اکانومی سے لے کے ہر چیز تک، اور اس سے آگے بڑھ کے جو فارن آفس کی ایبسنس ہے دہشت گردی میں بھی اور ہر چیز، وہ بھی ایک چیلنج ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ اس وقت اس کے لیے تو جو پولیٹیکل کینسر ہاسپٹل بنانا پڑے گا عمران خان صاحب کو ایک اور، یہ جو ہے اس کا یہ تو حکومتی جو اب دعوت ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہو گئی ہے کہ اب اپوزیشن کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے سڑکوں پہ کرنے کا، تو عید کے بعد وہ اپنے شو کرنے کا علیحدہ اعلان کر رہے ہیں، ان کی اے پی سی کی انہوں نے کال دے دی ہے، کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اور آپ ہمیشہ جو ہے افہام تفہیم سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موقع حکومت نے گوا دیا، اب یہ بات سڑکوں پہ جائے گی تو اچھی بات نہیں ہے۔ بس زیادہ خطرناک اپوزیشن کے لوگوں کی تو میٹنگ اپنی ہو گئی، مگر مجھے اختر مینگل صاحب کا جو بیان ہے اس کے اندر ان کے تحفظات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر تو آپ نے یہ اس کا محور بلوچستان کو رکھنا ہے، بلوچستان کو ترجیح بنانی ہے تو ہم اس کا حصہ ہیں، ورنہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں، ہمیں پہلے بھی سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کیا گیا، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ جو اے پی سی اپوزیشن کی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا سکوپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب، میں تو بہت سیدھی سی بات کرتا ہوں، مجھے تو اس کی حیثیت جو ہے وہ اے پی سی کی گولی کے برابر لگ رہی ہے کہ جو سب لیڈر آئیں گے وہ کھا کے وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ مجھے اس میں سے کوئی تحریک اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، انفارچونیٹلی، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ایجنڈا جو ہے وہ صرف اکٹھے ہونا اور اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ لیکن ایک تحریک جو ہے جو اپوزیشن کی شروع ہو چکی ہے وہ سندھ سے، ایک تو عمر کوٹ سے شروع ہو گئی ہے کہ عمر کوٹ میں جو سیٹ خالی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے اوپر پی ٹی آئی اور جی ڈی اے انہوں نے مل کے دریا بچاؤ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا لانچ کر دیا۔ وہ ایک حقیقی چیلنج بننے والا ہے حکومت کے ایک کمپوننٹ کے خلاف۔ یہ عمر کوٹ والی سیٹ میں ہمیشہ ویسے بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا ایشو رہتا ہے، شاہ محمود قریشی بھی وہاں ہمیشہ جاتے ہیں، ان کے بھی
وہاں پہ کافی فالوورز ہیں، اور یہ اب الائنس بننے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہاں پہ ایک شروعات ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اپوزیشن کی اگر دھاندلی کریں گے تب بھی ریزسٹنس ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو پھر ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگی. یہ اس کا ایک چیلنج ہے. سندھ کے اندر جو سندھ دریا سے ریلیٹڈ جو موومنٹ چل رہی ہے، جس کے اوپر کے پیپلز پارٹی ایک اعلیٰ درجے کی کلو لیس قسم کی منافقت کے ذریعے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. مطلب وہ میٹنگ، سندھی جرنلسٹ ہیں ہمارے اسلام آباد میں موجود، انہوں نے وہ منٹس آف میٹنگ تک نکال دیے جس میٹنگ کو خود زرداری صاحب نے کنڈکٹ کیا، اور اس کے اندر سارے فیصلے ہوئے اور وہ سب چیزیں ہوئی. اس کے بعد سندھ کا یہ حال ہے کہ سندھ کے اندر اب یہ تحریک جو ہے وہ پارٹیوں کی نہیں میسز کی موومنٹ بن چکی ہے، کیونکہ ہینڈل نہیں کیا گیا. خود اس کے سامنے دیکھیں آج کا میڈیا کے جو سوشل میڈیا کے چیلنجز ہیں وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ لوگوں پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اگر نہ ہوتی تو آج سوشل میڈیا اتنا بڑا چیلنج نہ بنتا. بین ہی پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر دریائے سندھ کے ایشو کے اوپر جو منافقت کی ہے اس کی وجہ سے آج وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو چکے ہیں، اور آج سندھ کارڈ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ دریائے سندھ کی ریت میں دب گیا. پانی تو وہاں ذرا کم ہی ہے آج کل، تو وہ جو ہے ان کا برا حال ہے وہاں پہ اس چیز کا. تو لہٰذا یہ ایک سائٹ سے پاکستان بننے کی قرارداد بھی سندھ سے ہوئی تھی، اور اب یہ دونوں پارٹیوں کے اختتام کا آغاز بھی سندھ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور یہ جو عمر کوٹ کا چیلنج ہے اور جو وہاں پہ پبلک کی موومنٹ ہے، یہ حکومت کے لیے اصل چیلنج ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب وہ 2 prong اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ایک تو وہ ان کو اپنا اس کو بلاول کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، مولانا سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مفاہمت کا راستہ نکالیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ جو بلاول صاحب نے ایک دم سے کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کو بھی یہ قومی سلامتی کی اس میں لائیں گے، تو یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دہی سندھ تک پیپلز پارٹی محدود جو رہ گئی ہے وہ وہاں بھی خطرات دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی جی، یہ میرا کہنے کا ہے کہ وہاں نہ صرف خطرات محسوس کر رہے ہیں بلکہ وہ خطرات ان کے سر کے اوپر سے گزر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ وہاں پہ جو کنٹرول ہے اس کا اپنا پیپلز پارٹی کا، وہ بقول پیر پگاڑا صاحب کے کہ وہ وسیع تر مفادات کے نتیجے میں ہے کہ وہ پیسے لگا کے اپنا وہ مفاد جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں. یہ پانیوں کا مسئلہ تو پہلے ہی تھا، ہم خود اپنے پروگرام میں ارشد داری صاحب کی وہ پریس ریلیز چلا چکے ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ نہروں کے متعلق یہ بھی کہا کہ جلدی بنائیں اور ضروری بنائیں، اور وہ تقریر بھی ساری وہ پریزیڈنسی سے ہوئی ہے. دوسرا جو ملک میں اس وقت مزید صورتحال ہے خشک سالی کی، کہ آج کی میرے سامنے یہ خبر پڑی ہوئی ہے کہ اس دفعہ ملک میں 40% کم بارشیں کے بعد جو ہے مزید پانی کی قلت بڑھ جائے گی، جس سے کہ بہت زیادہ فصلوں کو آلریڈی جو ہے اس وقت کاٹن کو اور گندم کو بھی بارشیں کم ملی ہیں. ایک کی 33%، ایک کی جو کاٹن کا بتا رہے ہیں کپاس کا 44% تک جو ہے نا کمی ہو سکتی ہے. اور آج کی یہ جو رپورٹ ہے سندھ میں 62% بارشیں کم ہیں، اور بلوچستان میں 52%، پنجاب میں 38% جو ہے. ایک تو پہلے ہی یہ ایشو چل رہا ہے، پھر خشک سالی اور بارش کا نہ ہونا، یہ کرائسس تو بہت بڑھ جائے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اوورآل، ویسے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا جیسے دہشت گردی کے بارے میں کہا گیا کہ مینجمنٹ کا ایشو بہت زیادہ ہے، گورننس کا، بین ہی ایگریکلچر کے معاملے میں بھی بہت بڑا گورننس کا ایشو ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار کے ذریعے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی لاٹری کے ذریعے پیسے گھر بھجوا کے یا کوئی ٹریکٹر کسی کا نکال کے یا جیسے کمپیوٹر دے کے تعلیم بڑھ جائے گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ایسی ایک فینسی قسم کی دکھانے میک اپ ٹائپ ایکٹیویٹیز ہیں. اس سے جوہری فرق نہیں پڑ رہا. جوہری فرق یہ ہے کہ پچھلی دفعہ گندم والے پٹ گئے، لٹ گئے، اس دفعہ جو ہے ہر فصل والا لٹا ہوا نظر آ رہا ہے. پانچوں فصلیں جو ہیں یہ ان کی خبریں ہیں کہ آپ کی گندم بھی پچھلے سال بھی خراب گئی، گورنمنٹ نے دھوکہ کیا، سپورٹ پرائس کا وعدہ کر کے نہیں دیا، اس کسان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، کہ اس کی وجہ سے ابھی کپاس کی بھی 44% کم آ رہی ہے.
آپ کی چاول کی جو کم آ رہی ہے، گنے کی کم آئی ہے، اور اس کے بعد جو آخری کارن جو ہے وہ آپ کی اس کی بھی کم آ رہی ہے. پانچوں جو میجر پاکستان کی فصلیں ہیں ساری نیچے جا رہی ہیں. ایک طرف سے صورتحال یہ ہے، اسی طرح ہی انڈسٹری کی ہے. تو یہ کیا حالات، تو یہ کمپاؤنڈ ہو رہا ہے کرائسس. وہ جو فلم کہہ رہا جو ہے پرفیکٹ سٹارم، کہ چاروں طرف سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کٹی ایک وقت میں. اس وقت آج میرے سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی اس وقت ویسے تو امن و خاموشی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا یہ ویسی خاموشی ہے جو طوفان سے پہلے لال بیفور دا اسٹارم والی بات ہوتی ہے، کہ ہم ایک دہانے پہ کھڑے ہیں ایک بہت بڑے ہر قسم کے کرائسس کا. پبلک کا انریسٹ ایک طرف ہے، ہمارا جو ڈپلومیٹک انیفیشنسی ہے وہ ہماری دوسری طرف ہے، تیسری طرف جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں نہ ہم اس کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کر پا رہے ہیں اور نہ ہم اس کو ریکنسیلیٹری پیٹرن کے اوپر ڈیل کر پا رہے ہیں. وہ ملک اور وہ حکومتیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے پالا، ان سے آج ہم بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. میں افغان ایمبیسڈر سے ملا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی بے چینی سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح بات چیت شروع ہو، لیکن بات چیت کرے کون؟ ابھی صادق صاحب گئے ہیں، امید ہے ان کی وجہ سے کچھ بہتری پیدا ہو. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی مس ہینڈلنگ نہ کی ہو جس کی وجہ سے مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ہم نے کوئی 10 سوراخوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور ہر سوراخ سے جو ہے قوم کو ڈنگ لگ رہا ہے، بڑے سانپ نکل رہے ہیں. ہاں، اور ہر قوم ڈنگ کھا رہی ہے. لیڈر جو ہیں وہ سکھ میں ہیں کہ وہ اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیں اب آپ بتائیں، کیبنٹ نے تنخواہیں بڑھائیں. وہ کیبنٹ جس نے 6 مہینے پہلے اپنی کیبنٹ میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم بالکل وہ اس طور پہ کام کریں گے، غیر وداؤٹ سیلریز کام کریں گے، انہوں نے اپنی تنخواہیں کئی 100 گنا، وہ میٹنگ کے منٹس پڑے ہوئے ہیں جس پہ انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہے وہ محمد علی صاحب، اس نے بیان دیا، اس نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر جو ہے تنخواہیں اور چینی کی قیمت جو ہے وہ شہباز سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نیگیٹیوٹی ہے وہ پوری گورنمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے. عام ہمارے جیسے سیلریڈ کلاس کی 38% ٹیکس جو ہے وہ ہم ہی دیتے ہیں، سرکاری ملازموں کی بھی بڑھا لی. ہمارے تو بیچارے پرائیویٹ سیکٹر کے تنخواہ دار طبقہ ہے کہ جن کو ٹیکسز ڈبل ہو گئے ہیں، اور جو ہے قوت خرید خرید نہیں سکتے. تو لوگ کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے جی وہ مہنگائی میں دیکھیں کمی ہوگی. مہنگائی میں کمی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں رہی، اجرت 20% کم ہو گئی ہے، کمائی نہیں رہی، فصلوں سے کسان کو نہیں کچھ آ رہا، اور انڈسٹری سے جو ہے عام ورکر کو کچھ نہیں آ رہا. یہ جو آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں جے یو آئی کو تو اب میرا خیال باہر ہی نکال دیں، فارغ ہی سمجھیں اس سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک لائن ڈرا ہو چکی ہے پاکستان میں، وہ ہے 26 امینڈمنٹ کی. جو 26 امینڈمنٹ کا حامی ہے وہ اسے حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے، میں کسی کو کمپیل نہیں کر رہا. وہ ٹیکنیکلی وہ نیچرل الائے بنتا ہے گورنمنٹ کا، اور جو اس کا مخالف ہے وہ الائے بنتا ہے پبلک کا، چونکہ پبلک کے بیسک رائٹس اس میں چلے گئے، عدالتوں کی انصاف چلا گیا اس کے اندر جو ہے آئین بیچارہ فارغ ہو گیا اس سارے چیز کے اندر. تو یہ جو ایک سارا انتظامی عدالتی ڈھانچے کے درمیان میں لائن کھینچ دی گئی ہے. اور آپ بیسیکلی جے یو آئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں دستخط کر دیے، چاہے جتنے مرضی کہیں وہ احسان کرتے ہیں کہ جی اس سے بھی بہت بری تھی تو ہم نے کم بری کروا دی، اس سے بری نہیں، میں نہیں امیجن کر سکتا تھا کہ اس سے بری ہو سکتی تھی، لیکن اور اس سے بھی بری تھی تو پھر ہو جاتی. میں اب اس وقت بھی دیکھیں، میں پھر بھی کہتا ہوں چلیں جو کسی نے کیا وہ اس کی اپنی سمجھ ہے، ہر ایک کا اپنا حق ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم کے بعد اب مولانا کو اپنا سیاسی وزڈم اور جو ان کی سیاسی فہم ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ کو کم کرنے کے لیے. اور اگر یہ ٹکراؤ کم ہوتا ہے اور اگر مفاہمت کے راستے بنتے ہیں، اور میں تو خود چاہوں گا میاں نواز شریف صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ایون زرداری صاحب ہوں، یہ سب اب بزرگ ہیں، ان بزرگوں کا میرا خیال ہے، ویسے معاف کیجیے گا مولانا صاحب کا جے یو آئی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ 1900 آپ میرا خیال 90 سے ہی لگا لیں، تقریباً جو ہے 88 سے لگا لیں،
اس کے بعد سے وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، شاید صرف 1-2 سال درمیان میں رہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران میں وہ صوبے اور حکومت سے باہر تھے، پی ڈی ایم کے اندر بھی شامل تھے. ابھی بھی ان کے کام نہیں رکتے ہیں. میرا خیال ہے ان کا حکومت سے باہر رہنا مشکل کام ہے. یہ سوال آپ نے کیا بریک سے واپس آ کے میں درانی صاحب کا تجزیہ اس کے اوپر لوں گی. سوال بڑا زبردست عامر صاحب نے کیا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھے رہیں، یا پھر یہ بڑا مشکل ہوگا کہ حکومت کے بغیر ان کا گزارا ہو؟ بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق سوال آپ نے درانی صاحب کے لیے چھوڑا تھا، درانی صاحب کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا اس سوال کی تجزیے کے اوپر. درانی صاحب، یہ جو جے یو آئی کی اب فائنلی پھر مزاحمتی تحریک کا حصہ بننے پہ نہ ہی سمجھے نا. دیکھیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت کسی ایسی مزاحمت کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو. اس وقت ہمیں ایسی سیاسی مزاحمت چاہیے جس کے نتیجے میں ملک کا بزنس بھی چلتا رہے اور حکومت کی جواز جو ہے اور حکومت کی جو لا قانونیت ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو، اور حکومت کمپیل ہو کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں پیچھے ہٹے، اور یہ طریقہ جو ہوتا ہے اس کا وہ قانون ہوتا ہے. چلو میں دہرا دیتا ہوں، ری فریز کر دیتا ہوں. مزاحمت کا نہیں، جے یو آئی کو، مولانا فضل الرحمان کو بل واسطہ یا بلا واسطہ ہم حکومت کے ساتھ ہی سمجھیں. دیکھیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت مولانا کی جو رول اب مجھے نظر آ رہا ہے، ان کو حکومت کی طرف ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، مفاہمت کا رول وہ پہلے لیں گے. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت چاہے کہ ان کی جو تجربہ ہے، ان کا جو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پچھلے 54 سال سے یہ 2 خاندان جو ہے حکومت کرتے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون. اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر وہ مولانا کو بھی ساتھ کر لیں گے تو ان کی مضبوطی میں اضافہ ہو جائے گا. عوام کا جو حال ہوگا وہ تو وہی ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت چونکہ عوام مکمل طور پر ان حکمرانوں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر قسم کی اپوزیشن کو جو کہ حکومت میں رہنا چاہتی ہے، اس کو عوام کے مقابلے میں حکومت کے ساتھ جانا پڑے گا. آپ نے وہی بات کی ہے جو مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں. ان کا بار بار یہ گلہ آ چکا ہوا ہے کہ اگر یہ فارم 45 والا سلسلہ کرنا تھا تو ہماری پارٹی کو فیور کیوں نہیں دیا جا سکتا تھا، جو باقیوں کے مقابلے میں لیڈ تو ہم کر رہے تھے عمران خان کے خلاف محاذ. ہاں، تو اس لیے اب دیکھیں، اب ان کا یہ جو ان کو جو آکورڈ پوزیشن میں ڈالا گیا ہے بائی آل، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کے پی کے کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی فارم 47 کی حکومت ہے. ان کا اس پہ بھی ایک گلہ ہے. میں اس لیے اس وقت میں رائٹ رانگ کے فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں اس وقت جو ہر ایک کا اپنا اپنا آبجیکٹیو ہے میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں. اس وقت مولانا کی جو کولیشن ہے یا قربت ہے وہ مجھے پی ٹی آئی کی طرف جاتی ہوئی ذرا کم لگتی ہے. اور بالخصوص مولانا نے جو یہ بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو. یہ انہوں نے ان کے لوگوں نے مولانا نے وہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ دیکھیں جی، سارے ان کے آپ کلپس نکال لیں ان کے تمام لیڈروں کے. وہ یہ کہتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ اگر وہ پی ٹی آئی والے بندے کا نام بتا دیں جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو عمران خان جیل سے جوتی نکال لے گا اس کے اوپر. وہ ان کا یہ جو ہے نا، یہ بار بار بیان یہ آتا ہے کہ جی شروع کے ڈرافٹ کے اندر ان کے کچھ لوگوں نے ہاں کی تھی. وہ ان کے ہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہاں والے بھی ہیں، چھپ کے ہاں کرنے والے بھی ہیں، در پردہ ملے ہوئے لوگ بھی ہیں. مولانا کو چاہیے کہ ان ساروں کی لسٹ جاری کر دیں کہ یہ جی نیم رضا تھا، یہ مکمل رضا تھا، یہ نارضا تھا، تاکہ ان کے بارے میں کلیئر ہو جائے کہ وہ کدھر ہے. باقی اس وقت مجھے مولانا کا بہت بڑا رول نظر آ رہا ہے آگے کی سیاست میں، اور ہو سکتا ہے حکومت میں بھی ان کا ایک رول ہو، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا وہ پھر وقت بتائے. یہ جو آپ نے رول، مجھے جو ہے نا حکومت کی طرف زیادہ لگ رہا ہے
کہ جو ہے مولانا پھنس چکے ہوئے ہیں. ان کی جو پارٹی ہے بلوچستان میں وہ بھی اس وقت فی الحال آؤٹ ہے. وہ درمیان میں پی ڈی ایم اور ایون نگران گورنمنٹ میں بھی آپ دیکھیں نا کہ پشاور میں بھی گورنرشپ بھی ان کے پاس تھی, پھر ان کے پاس اب ان کے سارا اہل و عیال, ان کے سمدھی جو ہے سارے ہی سیاست میں آ چکے ہوئے ہیں, تو مجبوریاں بن جاتی ہیں, مشکل ہو جاتا ہے. پر اوورآل جو ہے میں لاسٹلی کہ آپ کو کیا اس وقت کہیں گے, خاص طور پہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اس کے اوپر بھی فوکس کروں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. یہ ہمارے اوپر صرف ایک میں فیکٹر کا ذکر کر دوں کہ ٹیرفز فار ایگزامپل امریکہ نے 25% جو ٹیرفز کر دیے ہیں چین پہ بھی, ایون یورپ پہ, کینیڈا جیسے ملک کو نہیں چھوڑا, میکسیکو کر دیا ہے. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے. ہماری $5 ارب سے بھی زیادہ کی ایکسپورٹس جو ہیں آگے ہی ہماری جو برآمدات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. اس دفعہ اس فروری کے مہینے میں نیچے آئی ہیں, اور یہ جب ٹیرفز لگیں گے امریکہ کے جو کہ لگنے جا رہے ہیں تو ہم بڑے ولنریبل ہیں. درائن صاحب اس پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا. دیکھیں جناب, ہماری ولنریبلٹی تو عامر صاحب دن بدن بڑھ رہی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمیونٹی ہے آف نیشنز اس کے اندر جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جن میں پاکستان فال کرتا ہے اس میں ہم بالکل نیچے زمین پہ آ گئے ہیں. اور ہماری جو ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورننس جو ہے, ہماری کرپشن جو ہے, وہ تمام چیزیں اوپر جا رہی ہیں, اور سب سے زیادہ اوپر جو جا رہا ہے وہ ہمارے قرضے جا رہے ہیں. مطلب اس عرصے میں جو 1 سال میں قرضے لیے گئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے. لہٰذا اس وقت کی جو ونریبلٹیز ہے یہ صرف اور صرف ان کا مقابلہ قوم کر سکتی ہے. یہ لیڈر جن کی اپنا سب کچھ ملک سے باہر ہے وہ نہیں کر سکتے. میں بس ایک آخری شیئر کر لوں آپ کے ساتھ کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ویسے تو یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر سے ابھی ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی ہے, اور مگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر پھر بھی کچھ جان پڑی ہے کہ 1 سال بعد کے بعد جو ہے جنید اکبر صاحب کو اس کا وہ بنایا ہے, تو وہاں یہ خبریں ہوتی رہی. پہلی خبر تو یہ تھی کہ اس کے اندر عمر ایوب صاحب نہیں آ سکے. پتہ چلا کہ جی ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کو بسکٹ چوری کرنے کے اوپر ایک مقدمہ بنا ہے جس کی کو لیے پیش ہونا تھا, اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے. پتہ کر لے سونے کا بسکٹ تھا یا مطلب ایسے یہ وہ موبائل بسکٹ چوری کرنے کے اوپر ہوا ہے. مگر اس کے اندر جو یہ میں تفصیلات پڑھ رہا ہوں کہ مختلف روز آتی ہیں. 11 روپے کے جو ہے نا وہ انہوں نے ٹھیکیداروں کی اس ملک کے اندر جو عیاشی اس وقت ہوئی ہے, کوئی مار دھاڑ نہیں رہ گئی, کوئی چیک نہیں رہ گیا, کوئی کچھ نہیں رہ گیا. روز نظر آتا ہے کہ سڑکوں کے ٹھیکوں کے اوپر سب سے زیادہ فلانا وزیر پہنچ گیا, انسپیکشن کر رہا ہے. اور یہاں پہ 11 ارب روپے کے جو ٹھیکے ہیں وہ بغیر کسی چیک کے, بغیر ویریفیکیشن کے, بغیر لیب رپورٹس کے کہ وہ سڑکیں بنی ہیں, ٹھیک بنی ہیں, نہیں بنی ہیں, کیا مسالہ لگایا گیا ہے, ان کو پیسے دے دیے گئے ہیں. یہ لیٹسٹ ہے. یہ صرف ایک ہے مگر ہر ڈپارٹمنٹ درائن صاحب اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتا ہے. عامر صاحب, یہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کا رکھوالا ہوگا تو بکریوں کا کیا بنے گا. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہم نے ان کے حوالے کیا ہے جن کی ایکسپرٹیز ملک سے پیسہ باہر لے جانے میں ہے. مطلب قرضہ لانا اور پیسہ باہر لے جانا, قرضہ لانا اور پیسہ باہر لے جانا, اس ایکسپرٹیز کے ساتھ ہمارا ملک چل رہا ہے. قرضہ غریب میرے نام پہ ملتا ہے, آپ کے نام پہ ملتا ہے, جاتا کسی اور کے نام پہ. اور لاسٹلی غازہ جو ہے وہ چونکہ سال پرانا ہو گیا ہے تو اب 10 بندے مر گئے, 15 بندے شہید ہو گئے, یہ کوئی خبر بھی نہیں رہتی ہے. وہ ہماری اس سے ریڈار سے ہی جا چکا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ کچھ اپنا لیٹسٹ. میرا تو عامر بھائی, میں اس معاملے کے اوپر میرے پاس تو صرف آنسو. رمضان کا مہینہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح کی بمباری ہو رہی ہے, روز کی بنیاد پہ یہ والی آتی ہے. تو عامر بھائی میرے پاس, میرے بچوں کے پاس, میری فیملی کے پاس آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
اور میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, 2 چیزوں کے اوپر میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا, ایک فلسطین کے ایشو کے اوپر اور ایک ان بچوں کی شہادتوں کے اوپر جو ہمارے جوان جو ہیں ہر روز دہشت گردی کے اندر, اس لیے بھی کہ میرے اپنے بچے, میرے اپنے عزیز رشتہ داروں کے بچے, وہ سارے کے سارے جو ہیں میدان میں بیچارے ایکسپوزڈ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے مطلب روز دہشت گردی کے نتیجے میں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں اور ہم اس کے دکھ میں ڈوب جاتے ہیں, وہی حال جو ہے فلسطین والوں کا ہے کہ ان بیچاروں کے دکھ کے لیے کوئی حکمران نہیں ہے ہمارا. وہی دعا جب کریں یا دعا کے ساتھ اگر دعا بھی کوئی کر سکتا ہو تو کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ درانی صاحب. تھینک یو سو مچ محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی اور حکومت کے ہوائی وعدے اور دعوے ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. عامر صاحب مجھے یہ بتائیے, حکومت نے پہلے تو پوری عوام کو, پورے پاکستان کو سبز باغ دکھائے تھے, اب بھی وعدہ کر رہے ہیں, یہ واقعی وعدہ پورا ہو جائے گا یا اب یہ ہوائی وعدہ کہنا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جب تک معاہدہ سائن نہیں ہو جاتا IMF کے ساتھ, یہ پہلے کیوں, یہ پچھلے سال بھی یہی ہوتا رہا, جب تک سائن نہیں ہوتا کیوں یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر دیتے ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اکانومی کی صورتحال بڑی خراب ہے. 5 کی 5 فصلیں آپ کی ان کی پیداوار کم کی خبریں آ رہی ہیں. گندم کی بتایا جا رہا ہے کہ 33% کم ہے, 44 فگر کا کمی کا کپاس کا جنرز کہہ رہے ہیں. آپ کی چین گنا بھی, اس کے بعد جو ہے چاول بھی سب کم ہے. اور بارشوں کی خوشحالی چل کی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ 40% بارشیں کم ہوگی. پانی کے اوپر جو ہے سندھ اور پنجاب کے اندر لڑائیاں مارکٹائیاں چل رہی ہیں, کسان بیچارہ پریشان ہے. اور انڈسٹری کی آ رہی ہے 1.87 مائنس میں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ آ رہی ہے. بے روزگاری جو ہے وہ آپ کی جو ہے 11% جو ہے اس دفعہ وہ کم بتائی جا رہی ہے کہ مزید بے روزگاری بڑھ گئی 11%, جس کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ تو نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں. اور اجرت کیونکہ 20% کم ہو گئی ہے, لوگ خرید نہیں پا رہے ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہماری کم ہو گئی ہے, لوگوں کی بھائی قوت خرید ہی نہیں لینے کی ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے. اور غربت 44% سے ہے. تو حکومت جو ہے یہ IMF کا یہ کرتی رہتی ہے. ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیشہ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں, بہت بہت شکریہ سر. کیا صورتحال ہے سر اب اس وقت؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت, IMF اور استعماری طاقتیں, ان تینوں کا جو مشترکہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اگلے 2027 تک لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہے, غربت رہے, بے روزگاری رہے, مہنگائی رہے, عوام میں مایوسی اور بدلی رہے, لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے, تاکہ 2027 کے کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کو IMF کے پروگرام میں لے جا کر جو ایجنڈا ہے نیو گریٹ گیم کا, جو جس میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے, اس وقت تک وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ کرے, لیکن معیشت ٹھیک بھی نہ ہو. اور ہماری حکومت بھی اس کے لیے تیار اس لیے ہے کہ وہ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ معیشت میں جو تباہی بربادی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے IMF کی قسط نہیں بلکہ کچھ ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے جو حکومت سمجھتی ہے ان کے منشور میں ہے, لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ جو طاقتور طبقے ہیں جن کی مدد سے اقتدار میں بیٹھے ہیں, جو پارلیمنٹ میں ہیں, صوبائی اسمبلی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات ہمیں منظور نہیں ہیں, اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو گرا دیں گے. تو اقتدار اور پیسے کے لیے یہ کھیل چل رہا ہے. اور جیسے آپ نے صورتحال بتائی, وہ معیشت کی بہتری کی آپ بات کیا کر رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے, ہم آپ کے جو ناظرین ہیں وہ سمجھیں کہ 12.7 ارب ڈالر کے ہمارے دوست ممالک کے ڈپازٹ اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں, وہ اور اس کو ہر سال رول اوور کراتے ہیں, لیکن آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ تو 12 ارب ڈالر سے کم کے ہیں. تو آپ کے پاس تو ریزلٹس ہی نہیں ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, ایک بات ہے, پھر آپ نے غربت کی بات کر لی, بے روزگاری کی کر لی, معیشت کی شرح نمو کی سست کر لی, لیکن اب ایک اور خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے, وہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اگر ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ ایک اور بات ہے. ٹرمپ صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ
کہ جناب وہ جو ہم اسلحہ چھوڑ گئے تھے پچھلی حکومت، وہ غلطی انہوں نے کی تھی افغانستان میں، وہ اب ہم واپس لینا چاہتے ہیں، اور بلگرام کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایک مرتبہ پھر آئے۔ ہماری افواج جو بہت بہادر ہیں اور جو دہشت گردی کی جنگ میں اپنے آپ کو شہادتیں دے رہی ہیں، اس لیے کہ باہر سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو بالکل ریکارڈ پہ بتاؤں، جولائی 2021 میں جب امریکی فوجیں وہاں سے جا رہی تھیں تو پاکستان میں فتح مبین میری ریکارڈ پہ پبلش تحریر موجود ہے، شائع ہوئی تھی کہ یہ فتح مبین نہیں ہے، امریکہ نے ایک حکمت عملی کے تحت یہ وہاں سے وڈرا کیا ہے، وہاں ہتھیار چھوڑے ہیں تاکہ وہ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوں، اور پاکستان اور افغانستان میں جو ہے وہ آپس میں تعلقات خراب ہوں۔ جو آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارے ذکر کیا تھا کہ چیک کریں کہ پریمیم کیا بینک دے رہے ہیں، حکومت اور بینک جو ہے ان لوگوں کو، بینکوں کو کیا پریمیم مل رہا ہے ڈالروں پہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پریمیم چیک کریں کہ ایس بی پی جو ہے اسٹیٹ بینک کتنا مارکیٹ کو دے رہی ہے، اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے دو باتیں بڑی اہم ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر حکومت چیلنج کرنا چاہتی ہے تو آپ کے پروگرام میں کر دے، $1,00,000 کی جو پاکستان میں ریمیٹنس آتی ہے $1,00,000 کی، اس سے کم جو نقصان ہوتا ہے ٹیکسوں کی مد میں وہ $40 لاکھ ہوتا ہے۔ کوئی پاکستان میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ $1,00,000 کی ٹی ٹی کے اوپر 40 لاکھ کا نقصان ہے۔ تو جو میرے بھائی بہن وہ چھوٹی چھوٹی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں ان کو تو ہم سلام کرتے ہیں، ان کو بالکل آپ ٹیکس نہ لیں، لیکن جو $50,000-75,000 کی ٹی ٹی بھیج رہے ہیں، جو کالے دھر کو سفید کر رہے ہیں، تو آپ تو ٹیکسوں کا ہدف کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں وہ 6 برسوں میں $346 ارب کی جو آپ کو امپورٹس ہوئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ صرف $161 ارب کی ہیں اور ریمیٹنسز $163 ارب کی ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگا لیں کہ ان ریمیٹنسز سے ٹیکسوں میں آپ کو کتنا نقصان ہوا، اور کل کو جس وقت امریکہ ناراض ہوگا تو FATF کو کہے گا کہ بھائی یہ 111(4) جو ہے یہ تو منی لانڈرنگ ہے جس کے تحت یہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ اگر یہ جھٹکا مار دیا تو کوئی مجھے بتائے کہ $163 ارب کی جو ریمیٹنسز ہیں، اگر اس پہ جھٹکا لگ گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایک تو بنیادی سوال یہ ہے، خوف ہے مجھے، یعنی ایک تو ٹیکسوں کا، دوسرا مگر ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اگر اجتماعی خودکشی نہیں کرنا چاہتے تو آج کی ڈیٹ میں ایک ریزولوشن پاس کر لیں، پارلیمنٹ کرے اور صوبائی اسمبلی کے، اگر یہ نہیں کرتے نہ امریکہ ہمیں بچا سکے گا نہ چین بچا سکے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ جو تینوں پارٹیاں ہیں ان کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، معیشت کو دستاویزی بنائیں گے، کالے دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا، اگر یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ جناب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس وقت تو یہ فارم میں یہ لکھ دیا جائے کہ میں فلاں پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں جس نے یہ کہا ہے ٹیکسوں کے لیے، توانائی کے لیے، اگر یہ نہیں کرتا تو میرا مینڈیٹ ختم، کیونکہ مینڈیٹ اس منشور پر ہے، تو اس فارم پہ وہ سائن کرے اور وہ پارٹی بھی سائن کرے کہ یہ میں اس کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے، اگر ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہمارا حکومت کرنے کا مینڈیٹ ختم۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ الیکشن ہوں گے، لیکن آج ایک ریزولوشن پاس کیا جائے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس بجٹ میں ہر حالت میں یہ جو 23,000 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے 15,000 ارب تو خود کہا ہے، مگر وہ صرف FBR کا کہا ہے، میں صوبوں کا بھی بات کر رہا ہوں، کالے دھن کا بھی بات کر رہا ہوں، یہ 23,000 ارب کو وصول کر لیں۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں نہ مجھے IMF کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تعلیم کا بجٹ کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں صحت کا بجٹ کم کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، قدرت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے۔ اگر ہم یہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو نہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، نہ جو ہے تاریخ معاف کرے گی، اور جو کچھ پاکستان کے خطرات ہیں بالکل واضح ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہم کرنا نہیں چاہتے، امریکہ کے خوشنودی کے لیے، اشرافیہ کی خوشنودی کے لیے، اقتدار کے لیے، ڈالر کے لیے، یہ ہے اجتماعی خودکشی۔ اس کے لیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کر بھی رہے ہیں کہ عوام کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتاؤ کہ بھئی یہ 25 کروڑ لوگ ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، مگر یہاں پہ کیا کریں کہ گھوم پھر کے ان کو سیلریڈ کلاس جو آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں انہیں کو دوبارہ پھنسا لیا جاتا ہے، اور نہ کوئی بڑے ذمہ دار پہ اور نہ ریٹیلر پہ، ان پہ کوئی تاجروں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، اور حکومت اتنی جب کمزور، ان سے چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں ہو رہے، تو آپ جو اصلاحات کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو بہت بڑا ایک ول پاور چاہیے یہ مافیاز کو ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ یہاں کوئی وہ انہی کے ذریعے حکومت میں
آتے ہیں تو ان پہ کیسے ہاتھ ڈالیں گے. بس یہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں, آپ ہمیشہ بانگ دہل اس پہ بات کرتے ہیں, بس دعا بھی ہے کہ کوئی دعا ہو جائے. لاسٹ مومنٹ سر. ڈاکٹر لاسٹ منٹ. جی میں صرف آپ سے یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کہا یہ مشکل کام ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر عوام کو بتا دیا جائے کہ یا خودکشی کر لیں, اجتماعی خودکشی کر لیں قوم, یا یہ اصلاحات کر لیں, اگر وہ کسی افتخار چودھری کے لیے نکل سکتے ہیں, دوسرے مسئلے کے لیے نکل سکتے ہیں, تو اس کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ رہ گئی سیلریڈ کلاس, تو میں انہی کو الزام دیتا ہوں, کیونکہ میں نے جو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے جس میں سیلریڈ کلاس اور ریٹائرڈ خواتین ہوتے ہیں, یہ جو کہانیاں سناتے ہیں اس کی بیل ہوئی, اس کی نہیں ہوئی, اس کی ملاقات ہوئی نہیں. ارے بھائی آپ کو کیا لینا ہے؟ آپ سوشل میڈیا کے تھرو عوام کو بتائیں. اگر ڈوبنے سے بچانا ہے تو پھر حکومت کو بھی میجر اصلاحات کرنی پڑیں گی, ان پیٹی ایشوز سے آگے نکلنا پڑے گا, اور پبلک کو بھی اپنے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ان کا فائدہ نقصان کس میں ہے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.